अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का दूसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। जाहिद इसने चिल्लाते हुए अपने नौकर को आवाज़ें लगाईं। पल भर में जाहिद तकरीबन भागता हुआ आ पहुंचा। जी साहब, ये सब क्या है? ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? हसन ने तेवर चढ़ाते हुए पूछा। ये तस्वीर हाँ, ये तो सुबह ज़ारा बीबी के घर से इनका नौकर आपके लिए दे गया था। नौकर ने कुछ याद करते हुए जवाब दिया। मेरे लिए? वो तो मुझे मालूम नहीं, मगर हाँ, इसके साथ एक ख़त भी दे गया था। ये लीजिए। जाहिद ने झट तस्वीर के नीचे रखा एक पेपर निकाल कर इसके हवाले किया। ख़त ज़ारा की अम्मी की तरफ से था, जिसमें उन्होंने कनाडा शिफ्ट होने की इत्तला दी थी और साथ ही ये तस्वीर इसके हवाले कर दी थी कि इनके मुताबिक ये ज़ारा और इसकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। हसन ने ख़त पढ़ते हुए अपना सर थाम लिया। इतने दिन से वो जिस चीज़ से भाग रहा था, आज वही इसके हवाले कर दी गई थी। अब भला वो लोगों को कैसे समझाता कि ये तस्वीर ज़ारा की निशानी कम और इसके लिए परेशानी का बास ज़्यादा बन गई थी। ज़रूर इसमें कुछ है, हसन ने बड़बड़ाया। जी साहब। जाहिद, जो अब तक वहीं खड़ा था, फ़ौरन मुतवज्जा हुआ। कुछ नहीं, सुनो, एक काम करो। हसन कुछ सोचते हुए बोला। इस तस्वीर को एक कागज़ में लिपेट कर स्टोर रूम में रख कर आओ, और ख़बरदार, ये जो तस्वीर दोबारा मुझे नज़र कहीं आई तो अच्छा नहीं है। ठीक है साहब, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत शाहकार है, इसे सामने वाली दीवार पर। जाहिद अपनी बोलने की आदत से मजबूर होकर बोले गया। इससे पहले कि वह मज़ीद कुछ कहता, हसन की गुस्सैली नज़रें देखकर जुमला अधूरा छोड़कर तस्वीर उठाकर अंदर चला गया, जबकि हसन किसी गहरी सोच में खो गया। वक्त गुजरता रहा। हसन रोज़मर्रा के मामूल के जानिब लौट आया। ज़ारा की मौत को अब 6 महीने होने को आए थे। हसन अब कम ही घर आया करता था और अपना ज़्यादा वक्त दुबई के ऑफिस में काम में मसरूफ़ रहता। इसकी इस दिन रात की मेहनत की बदौलत कंपनी खूब तरक्की कर रही थी। पाकिस्तान में मौजूद इसके घर में अब सिर्फ इसका नौकर जाहिद और इसकी बीवी होते थे। कभी कभार 3-4 रोज़ के लिए हसन पाकिस्तान का चक्कर लगाता, मगर काम की वजह से इसे ज़्यादातर मुल्क से बाहर ही रहना पड़ता था। वैसे भी अब पाकिस्तान में इसका अपना कौन था? ना कोई रिश्तेदार था, ना माँ बाप तो बचपन में ही एक कार हादसे में जाँ बहक हो गए थे। बस एक फुप्पी थी जिनसे इसकी कमोबेशी ही मुलाकात हो पाती थी, और जब से ज़ारा की मौत हुई थी, इसने पाकिस्तान आना तकरीबन छोड़ ही दिया था। अचानक एक रोज़ इसे पाकिस्तान से फ़ोन आया। पहले दूसरी तरफ से कुछ ज़ाती सवाल किए गए। जब हसन ने वजह पूछी तो इसे बताया गया कि इसके आबाई घर से इसके नौकर और इसकी बीवी की लाशें बरामद की गई हैं। लाशें जो कि काफ़ी दिन पुरानी हैं, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साबित हुआ है इनकी दोनों की मौत दम घुटने से हुई थी। पुलिस ऑफिसर न जाने क्या कुछ कह रहा था, लेकिन हसन पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था। अभी पिछले महीने ही तो वो पाकिस्तान से होकर आया था, और अब अचानक जाहिद और इसकी बीवी की मौत। क्योंकि ये इसके घर में इन दोनों की मौत हुई थी, इसलिए कुछ तफ्तीशी ऑफिसर कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के लिए हसन को पाकिस्तान के लिए बुलाया। हसन को पाकिस्तान जाना पड़ा। घर में दाखिल होते ही जो सबसे पहला झटका इससे लगा, वो ड्राइंग रूम की दीवार थी, जिस पर निहायत ही नफासत से वही मनहूस तस्वीर आवेज़ा थी। ये कैसे मुमकिन है? हसन के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। ये तस्वीर तो इसने खुद जाहिद से स्टोर रूम में रखवाई थी, और ये शायद जाहिद ने इसे यहाँ दीवार पे लगाया होगा। इस बात को काफ़ी अरसा हो चुका था। पिछली बार 2 महीने पहले जब मैं घर आया था तो ये तस्वीर यहाँ नहीं थी, और आज इसने पुलिस को निहायत परेशानी से बताया।
تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کی دردناک موت اس معمولی سی تصویر سے ہوئی ہے؟ پولیس آفیسر نے طنزیہ مسکراتے ہوئے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ حسن صاحب، عدالت حقیقت پر یقین کرتی ہے، خلائی باتوں پر نہیں۔ آپ کے گھر میں وہ لوگوں کا قتل ہوا ہے اور آپ ایسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں۔ آفیسر نے اسے خوب جھاڑ کر رکھ دیا۔ پولیس کو تو وہ یقین دلانے میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ بھلا ایسی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرنے والا تھا۔ اب حسن کو اپنے گھر سے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ پولیس کے جاتے ہی وہ سب سے پہلے جو اس نے کام کیا وہ اس تصویر کو اتارنا تھا، مگر اسے اتارتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ تصویر پہلے سے کہیں زیادہ روشن لگ رہی تھی۔ حسن نے اس تصویر میں پہلے کی نسبت کئی تبدیلیاں محسوس کی۔ پھر آخر کار الجھ کر اس نے اخبار میں تصویر کو لپیٹ کر اسٹور روم میں رکھا، لیکن پھر بھی اس کی بے سکونی کو آرام نہ ملا۔ تو رات کے اندھیرے میں اس نے تصویر کو گھر سے ہی نکالنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ کچرے کے ڈبے میں پھینک دے، مگر پھر کسی خیال کے تحت وہ کوئی دکان ڈھونڈنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، مگر پھر چاہے پیسے ملیں یا نہ ملیں، مجھے ہر حال میں یہ تصویر اپنی جان چھڑانی ہے۔ راستے بھر وہ عجیب کشمکش میں گھرا رہا۔ بالآخر شہر میں گھومتے گھومتے اسے ایک پرانی شاپ مل ہی گئی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ دکاندار شٹر گرانے کی تیاریوں میں لگ رہا تھا جب کسی نے کسی طرح حسن سے وہ تصویر خریدنے پر مجبور کر ہی لیا۔ اسے پیسوں سے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی، سو دکاندار کے بارہا اصرار کرنے پر بھی اس نے مفت میں تصویر اسے دے دی۔ حسن کے لیے تو یہ بس اس وحشت زدہ شے سے پیچھا چھڑانا ہی کافی تھا۔ آفس میں ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ جب حسن مین گیٹ سے اندر داخل ہوا، ابھی وہ حیران ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ریسیپشن بھاگا ہوا آیا اور بلڈنگ میں آگ لگنے کی خبر سنائی۔ سر، آپ بھی فوراً یہاں سے نکلے۔ اس کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے بس اتنا ہی نکل سکا۔ پھر سے وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ بلڈنگ تپ رہی تھی، چاروں جانب آگ کے شعلے ہی شعلے تھے، سوائے مین ہال کے اندرونی کمروں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے مین ہال میں بھی آگ کی لپیٹ میں آتا، حسن تیزی سے باہر کی جانب دوڑا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے گھر جانے والی سڑک پر گاڑی ڈال دی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے گاڑی کی موجودگی کسی کا احساس محسوس ہوا۔ اس نے بیک مرر سے پچھلی سیٹ پر نظر دوڑائی اور جیسے اس کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل سی گئیں۔ تیز رفتار گاڑی کو یکدم بریک لگا۔ پچھلی سیٹ پر وہی تصویر والی عورت بیٹھی مسکرا رہی تھی، جیسے اس سے اس کی باری یاد دلا رہی ہو۔ حسن کو لگا جیسے اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ گھبراہٹ، خوف و ہراس اس پر بری طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا۔ تیری موت، عورت نے کہا اور آگے بڑھ کر اس کا گلا پوری قوت سے دبانے لگی۔ اس اچانک حملے سے حسن پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس چڑیل کے لمبے ناخن اس کی گردن میں پیوست ہوئے جا رہے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، وہ چیخنے لگا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے کرتے اس کی گاڑی کی ٹکر سامنے سے آتے آئل ٹینکر سے ہو گئی۔ پل بھر میں زوردار دھماکہ ہوا اور حسن کی گاڑی آگ کے شعلے اگلنے لگی۔ ارد گرد دھواں تھا اور پاس ہی جھاڑیوں میں کھڑی وہی عورت سارا منظر خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک حسن چیختے مارتے ہوئے بستر سے اٹھ بیٹھا، پسینے میں شرابور۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں بستر پر موجود تھا۔ یعنی یہ صرف ایک خواب تھا؟ یہ سوچتے اس نے گہرا سانس لیا اور سائیڈ لیمپ آن کر لیا۔ یکایک اس گردن پر کسی چبھن کا احساس ہوا۔
ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی گردن پر کوئی تازہ زخم ہو۔ درد چبھن کے مارے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ حسن نے تجسس کے مارے فوراً بیڈ سے اتر کر کمرے میں لگے شیشے کے سامنے گردن کو دیکھا، جہاں پہ در پہ کسی کے ناخن کے نشان موجود تھے۔ کھردرے زخم لال انگارے بنے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حیرت و خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ یعنی جو کچھ میں نے ابھی خواب میں دیکھا وہ سچ میں میرے ساتھ ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ عورت میری جان کو کیوں لینا چاہتی تھی؟ اف خدایا! حسن شدید الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ زخموں پر مرہم پٹی کر کے وہ پریشان سا لاؤنج میں بیٹھا تھا کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ اکثر صبح اس وقت اخبار والا آیا کرتا تھا۔ حسن اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا اور دروازہ کھول کر نیچے پڑے اخبار اٹھا کر شہ سرخیاں پڑھنے لگا، مگر پھر اچانک خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس کا شک صحیح نکلا۔ اخبار میں اسی دکاندار کی دردناک موت کی خبر چھپی تھی جسے اس نے کچھ دن پہلے وہ تصویر بھیجی تھی۔ یا خدا! حسن نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خود کے ساتھ ہونے والے واقعات کو وہ وہم بھی کہہ دیتا، مگر یہ روزمرہ ہونے والی تشویشناک اموات کو کیسے روک دیتا؟ مجھے پتہ لگانا ہوگا، آخر یہ تصویر کس راز کا حصہ ہے۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد حسن نے فیصلہ کیا اور وہی منحوس تصویر ڈھونڈنے لگا۔ اگلے دن شام کے وقت حسن اسی دکان کے سامنے کھڑا تھا جہاں اس نے تصویر سے اپنی جان چھڑائی تھی۔ یقیناً وہ تصویر اب بھی یہیں موجود تھی، لیکن دکان پر پڑے تالے پر اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کرائم سین کی وجہ سے اس دکان پر تالے لگائے گئے تھے۔ پھر یکدم حسن کے دماغ میں اندر داخل ہونے کی ایک ترکیب آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بلڈنگ کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس دکان میں ٹارچ کی روشنی میں پینٹنگز کے سیکشن میں بیٹھا ہوا تھا اور تصویر ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ کسی دن اس منحوس تصویر کے لیے اسے چور بھی بننا پڑے گا، لیکن موت سے بچنے کے لیے اس کے پاس ایک واحد یہی طریقہ بچا تھا۔ خوف کے مارے اس کی جان نکلنے جا رہی تھی۔ کہیں تصویر کا راز ملنے سے پہلے ہی اگر اس منحوس چڑیل سے واسطہ پڑ گیا تو اس بار تو وہ اسے چھوڑنے والی ہی نہیں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد بالآخر اسے وہ تصویر بکھرے سامان میں پڑی دکھائی دی۔ ٹارچ پڑنے پر تصویر مزید روشن اور خوفناک سی دکھائی دے رہی تھی۔ خصوصاً اس عورت کا چہرہ عجیب وحشت لیے ہوئے تھا۔ حسن نے بمشکل اپنے حواس پر قابو پایا اور اسے گھر لے آیا۔ کچھ دیر تصویر کو ٹٹولنے کے بعد اسے کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر پھر اچانک جب حسن نے بے دھیانی میں اسے پلٹ کر دیکھا تو اس پر نیچے کی جانب ایک ایڈریس درج تھا: مکان نمبر 33 پولی اسٹریٹ۔ اس نے بغور پڑھا۔ یقیناً اس ایڈریس کا اس تصویر سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اگلے دن وہ تصویر کو ایک کپڑے میں ڈھانپے اس درج کیے گئے پتے پر روانہ ہو گیا، جو تھوڑی دیر ہی میں پوچھ گچھ کے بعد اسے بآسانی مل گیا تھا۔ یہ کوئی پرانے زمانے کی دکان لگتی تھی، مگر نہ جانے حسن کو ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں پہلے بھی آ چکا ہے۔ لیکن میں تو پالی اسٹریٹ کبھی گیا ہی نہیں۔ وہ الجھن کا شکار تھا کہ اچانک دکان کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا۔ حسن اسے دیکھ کر اپنا مقصد یاد آ گیا اور وہ ہمت کر کے اندر داخل ہو ہی گیا، مگر اندر جاتے ہی کاؤنٹر پر کھڑے شخص کو دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا۔ یہ تو وہی دکان ہے جہاں میں اور زارا آئے تھے، فوراً اس کے دماغ میں آیا۔ حسن آگے بڑھا اور تصویر
کھول کر اس بوڑھے شخص کے آگے موجود ٹیبل پر رکھ دی۔ اس تصویر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، حسن نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر انگلی پھیرتے ہوئے اسے پہچان کر کہا، میں اس کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ حسن نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیسا راز؟ بوڑھے نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہی جسے آپ نے سب سے چھپایا ہے۔ سنو لڑکے، میں نے تمہیں جانتا ہوں، نہ ہی میں پہچانتا ہوں اور نہ ہی میں سمجھ پا رہا ہوں۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلتے بنو، بوڑھے نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا اور پیچھے مڑا۔ اس وقت دکان میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں بہت مشکل میں ہوں، اس نے التجا کی۔ اس تصویر سے کئی لوگوں کی اموات ہو چکی ہے، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اس کے آخری جملے پر بوڑھے نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ موت؟ یہ کیا کہہ رہے ہو لڑکے؟ بوڑھے کے جھریوں میں بھرے چہرے پر پریشانی اور خوف کے نشان نمودار ہو گئے۔ جی ہاں، موت۔ ایک نہیں، نہ جانے کتنی اموات اس تصویر کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ پلیز میری مدد کریں، حسن نے التجا کی۔ کیا تم پاگل ہو؟ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ بھلا ایک تصویر کسی کی جان کیسے لے سکتی ہے اور میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھے نے نہایت چالاکی سے خود کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس لیے کیونکہ اس تصویر کے پیچھے آپ کا پتہ درج ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ یہ ضرور آپ اس منحوس تصویر کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ضرور ہیں۔ حسن بھپر گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میرا یقین کریں۔ اس کی آواز روندی۔ اس تصویر نے مجھ سے میری منگیتر اور پھر میرا چین و سکون سب چھین لیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میرے ساتھ آؤ، بوڑھے نے اتنا کہا اور اندر دکان کی طرف چل دیا۔ اب حسن کی کچھ ہمت بندھی اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ اندر جا کر وہ دکان اس کے اختتامی حصے پر پہنچ کر سامنے کداور الماری کی دروازے کھول کر کچھ ٹٹولنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک پرانی سی کٹی پٹی اخبار لیے وہ حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے پہچانتے ہو؟ اخبار حسن کے حوالے کرتے ہوئے بوڑھے نے پوچھا۔ اخبار میں اس عورت کے خاندان کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور ساتھ ہی شہ سرخی درج تھی۔ آگ میں جل کر ماں بیٹا ہلاک۔ یہ تو وہی تصویر والی عورت ہے، حسن نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں وہی۔ بوڑھے نے لمبی سانس لی۔ لیکن اس خبر کا تصویر کی حرکت سے کیا تعلق ہے؟ حسن نے حیرت کا اظہار کیا۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ بوڑھے نے معائنہ خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم راز جاننا چاہتے ہو؟ میرے ساتھ آؤ، بتاتا ہوں۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ حسن بوڑھے کے گھر میں موجود ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر پڑی تصویر اسے بار بار اس کی موت کی یاد دلا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندر سے بوڑھا ایک ہاتھ میں کافی کا کپ اور دوسرے ہاتھ میں کچھ لکڑیاں جو شاید پاس جلتے ہوئے آتش دان میں ڈالنے کے لیے ہو، لے کر نمودار ہوا۔ کافی کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے اس نے لکڑیاں آتش دان میں ڈال دیں۔ آگ مزید بھڑک اٹھی۔ کئی سال پہلے ایک مشہور پینٹر ہوا کرتا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بوڑھے نے کہنا شروع کیا۔ شہر میں سب مجھے بہترین پینٹر کے نام سے جانتے تھے۔ اس وقت لوگ اپنی اور اپنی فیملیز کی پینٹنگز بہت شوق سے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر بنوایا کرتے تھے۔ نہ تصویروں کا دور تھا اور نہ ہی فلیش کیمرے اتنے عام ہوئے تھے۔ میرا کام اور شوق بہترین انداز میں پورا ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن سلمیٰ میری دکان پر آئی۔ اس زمانے میں ہمارے گھر میں میڈ بھی کام کرتی تھی، اب تو خیر اپنے سارے کام میں خود ہی کر لیتا ہوں، بوڑھے نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ حسن اسے بغور سن رہا تھا۔
ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے ماضی میں کھو چکا ہو۔ ہمارے میڈ بھی سلمیٰ کے محلے میں ہی رہتی تھی۔ وہ اکثر اس کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ سلمیٰ اپنے شوہر اور نومولود بچے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے اپنے گھر اور بچے سے بہت پیار تھا، جیسا سبھی ماؤں کو ہوتا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کے یہاں شادی کے تقریباً 10 سال بعد اولاد ہوئی تھی۔ اسے تصویروں کا بہت شوق تھا، مگر وسائل نہ تھے۔ ہماری میٹ کے مطابق اس کا شوہر کسی فیکٹری میں عام سا ملازم تھا۔ غربت تھی، بھوک تھی، مگر پھر بھی سلمیٰ اپنے بچے کے لیے ہر قیمتی شے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتی تھی۔ پھر کسی طرح اس سے معلوم ہو گیا کہ میں پینٹنگ کرتا ہوں، اور وہ میرے پاس آئی کہ میں اس کی ایک تصویر اس کے بچے کے ساتھ بنا دوں۔ اس وقت میں اپنے کیریئر کے عروج پر تھا۔ ناز، نخرہ، پیسہ میری عادت بن چکی تھی۔ پھر میں ایک غریب عورت کی مفت میں تصویر کیوں بناتا؟ میں نے صاف منع کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر چلی گئی، مگر نہ جانے کیوں اس کے معمولی چہرے میں کوئی خاص بات ضرور تھی۔ یہ کشش تھی یا کیا تھا میں نہیں جانتا۔ کچھ دن میں نے اس بارے میں سوچا۔ پرکشش چہرے کی تصویر چاہے اس کی ہی کیوں نہ ہوتی، مگر وہ تصویر ملکیت تو میری ہی ہوتی، کام تو میرے ہی ہوتا۔ اس طرح میں مشہوری میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اپنا فائدہ سوچتے ہی میں نے اسے بلا بھیجا کہ میں اس کی تصویر بنوانے آ جائیں۔ اس کی تصویر بنا ڈالی۔ میں نے اس کی تصویر بنائی، بہت اچھی۔ بوڑھا مزید کچھ کہتا کہ اچانک باہر تیز بارش شروع ہو گئی۔ ارے یہ کیا؟ حسن نے کھڑکی میں بارش دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھے نے اس کا خوف بھانپ لیا تھا، اسی لیے دوبارہ شروع ہو گیا۔ تصویر دیکھ کر سلمیٰ بہت خوش ہوئی اور گھر لے جانے کی ضد میں مجھ سے ضد کرنے لگی، لیکن ابھی اس پینٹنگ میں کچھ کام باقی تھا، سو میں نے اسے مزید 3-4 روز کے لیے آنے کا کہا۔ مجھے یاد ہے وہ بہت مشکل سے مانی تھی۔ بھلے مفت میں ہی تصویر بنائی تھی، مگر پھر بھی میں اس میں کوئی کمی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ واقعہ اس حادثے سے کچھ دن پہلے کا ہے، لیکن پھر وہ تصویر لینے کو نہیں آیا۔ جس دن ان دونوں کی موت ہوئی، ٹھیک اسی دن میں نے سلمیٰ کو تصویر وصول کرنے کا کہا تھا۔ سلمیٰ تو نہ آ سکی تو میں نے اسے کسی اور گاہک کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ تصویر کی کشش لوگوں کو اس کی جانب کھینچتی لیتی۔ لوگ زبردستی خریدنے لگے، لیکن بدقسمتی سے جو بھی اسے لے کر گیا وہ اگلے دن کچھ ہی دنوں بعد اسے واپس کر جاتا۔ تصویروں میں تو بہت خوبصورت تھی، ہر طرف ہریالی، گاؤں سا ماحول، اور اس میں کھڑی سلمیٰ تصویر کو مزید پرکشش بنائی گئی تھی، مگر کچھ عجیب واقعات کی وجہ سے یہ پہلی پینٹنگ تھی جو بار بار میری دکان پر ہی واپس آ جاتی۔ بوڑھا کچھ دیر رکا۔ بارش مسلسل جاری تھی۔ میں نے یہ قصہ آج تک کسی کو نہیں سنایا، اور نہ ہی شاید کبھی کسی کو سنانا پڑتا اگر تم مجھے یہ سب کچھ نہ بتاتے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد سلمیٰ اتنی ظالم ہو جائے گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس دن ظاہری طور پر جب اسے یہ تصویر نہ ہی مل سکی تو وہ روح کی شکل میں اس تصویر میں آ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے پاس پڑے کافی کے کپ سے سپ لیا۔ اگر ایسا ہے تو اس نے آپ کو کوئی نقصان کیوں نہ پہنچایا؟ اتنے سالوں سے یہ تصویر آپ کے پاس موجود ہے؟ حسن نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ میں نے اسے ہی بنایا تھا۔ ایک بات بتائیے، آپ نے یہ تصویر کپڑے میں کیوں لپیٹ کر رکھی تھی؟ حسن نے پھر پوچھا۔ کیونکہ میں یہ تصویر کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا خریدنے کی آرزو کرتا۔ میں کسی سائے کی وجہ میں بننا نہیں چاہتا تھا، اور اس لیے شاید میں نے اسے آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں نے آپ کو بھی منع کیا تھا۔ حسن نے اس کی بات کاٹی۔
کیا مطلب؟ بوڑھا حیران ہوا۔ اس وقت بھی تصویر پر اخبار چڑھی ہے اور ہم زندہ ہیں۔ میں نے جتنی بھی اموات دیکھی ان سب میں یہ تصویر کھلم کھلا کسی دیوار پر لٹکی تھی، لیکن آپ کے پاس اتنے سال اور اب یہاں کسی کپڑے میں لپیٹے رہنے سے اس کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے، حسن نے اسے تفصیلاً سمجھاتے ہوئے کہا۔ بوڑھا اس کی عقل مندی سے قدرے متاثر ہوا تھا۔ اتنے میں باہر زوردار بجلی چمکی اور بارش میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر سے تصویر اٹھائی اور اخبار ہٹا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے مطمئن چہرے پر پریشانی کے تاثرات عیاں ہوئے۔ جب میں نے یہ تصویر بنائی تھی تو یہ اتنی روشن تو نہ تھی، اس نے بے اختیار تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ حسن اس کی طرف جو ہی نظر اٹھائی تو وہ اپنا گلا پکڑے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے مجھے زہر دیا، گھٹی گھٹی آواز میں حسن نے کہا۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یکدم گھبراہٹ میں بوڑھے کے منہ سے نکلا۔ یہ میں نے نہیں کیا۔ حسن کی سانس رکنے لگی تھی، وہ صوفے پر تڑپ رہا تھا۔ بوڑھا اٹھ کر اس کی مدد کو آیا اور تصویر وہیں صوفے پر پڑی رہ گئی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نہیں وہ تصویر، حسن اب کھانستے ہوئے زمین پر لیٹے اپنا گلا پکڑتے ہوئے کہا۔ اچانک بوڑھے نے تصویر کی جانب دیکھا جہاں عورت کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اسے وحشت میں ڈال دیا۔ حسن کی سانس رک گئی، اب وہ بے سود فرش پر پڑا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے بوڑھے کے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی جو اس نے تیزی سے اٹھ کر صوفے سے تصویر اٹھائی جس کی روشنی آنکھ کو چندیا رہی تھی۔ روشنی؟ اچانک بوڑھے کو کچھ خیال آیا۔ اس نے پل بھر میں ایک نظر سامنے جلتے آتش دان پر ڈالی اور پھر تصویر کو دیکھا۔ حسن تو مر ہی چکا تھا لیکن وہ مزید کسی موت کا سبب بننا نہیں چاہتا تھا۔ بوڑھے نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر آتش دان میں تصویر کو جھونک ڈالا۔ یکدم ایک دھماکہ ہوا اور آگ کے تیز شعلے آتش دان سے باہر آنے لگے۔ بالآخر سلمیٰ کے بدلے نے اسے ایک بار پھر آگ میں جلا کر راکھ کر دیا۔ بوڑھا آگ میں جلتے ہوئے اپنے شاہکار کو افسوس اور سکون سے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حسن کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ کھانسنے لگا۔ بوڑھا لپک کر اس کی طرف دوڑا اور اسے زمین سے اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا۔ اگر تصویر جلانے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو آج یہ زندہ نہ ہوتا۔ لیکن آپ کے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ کیسے؟ طبیعت بحال ہونے پر حسن سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھا۔ حسن کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سلمیٰ شیطان کے روپ میں زندہ رہے۔ اس کی موت آگ سے ہوئی تھی، اسی لیے ہر کسی کو مارنے کے بعد اس تصویر کی مزید روشنی میں اضافہ بڑھ جاتا تھا۔ جب تمہارا سانس بند ہونے لگا تو وہ تصویر بے حد روشن ہو گئی تھی، اسی لیے آگ میں جلانا ہی اسے اس دنیا میں آنے سے روکنے کا بہترین طریقہ تھا۔ اب نہ میرا شاہکار رہا اور نہ ہی موت کا وہ ڈراؤنا سلسلہ باقی رہا۔ بوڑھا افسوس سے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس تصویر کو میں نے بنایا تھا اور شاید میری ہی یادوں اس کا خاتمہ لکھا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی کہانی، کوئی واقعہ ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو ڈسکرپشن لنک میں